बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और नकली बादशाह। उमरू यार अपने खेमे में आराम कर रहा था कि खेमे का पर्दा हटा और एक मुहाफिज अंदर आ गया। इसने झुक कर उमरू को नहायत मौदबाना अंदाज में सलाम किया। क्या बात है? उमरू ने इसके सलाम का जवाब देकर कहा, आपसे एक लड़की मुलाकात करना चाहती है आका। मुहाफिज ने मौदबाना लहजे में कहा। लड़की कौन है वो? उमरू ने चूं कर कहा। इसने अपना नाम नहीं बताया आका। इसने स्याह बुर्का पहन रखा है और उसके चेहरे पर भी नकाब है। मुहाफिज ने कहा। ओ, लेकिन इससे पूछना तो था कि वो कहाँ से आई है और मुझसे क्यों मिलना चाहती है। उमरू ने कहा, वो कुछ नहीं बता रही आका। मुहाफिज ने जवाब दिया। ठीक है, इसे चंद लम्हों बाद अंदर भेज देना। मैं इतनी देर में लिबास बदल लूं। उमरू ने कहा। जी आका, मुहाफिज ने कहा और उसे सलाम करके उल्टे कदमों खैमे से बाहर चला गया। कौन हो सकती है वो लड़की और मुझसे क्यों मिलना चाहती है? उमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो सर झटकता हुआ उठा और खैमे के दूसरे हिस्से में चला गया। शब ख्वाबी का लिबास उतार कर उसने अपना मखसूस लिबास पहना और वापस खैमे के इस हिस्से में आ गया जहां वो पहले था। वो एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसी लम्हे खैमे का पर्दा हटा और एक बुर्का पोश लड़की अंदर आ गई। इसके चेहरे पर भी निकाब था। अलबत्ता इसकी बड़ी बड़ी और चमकदार आंखें बता रही थी कि वो नौजवान लड़की है। इसने उमरू अयार को मौदबाना अंदाज में सलाम किया और उमरू के सामने खड़ी हो गई। बैठिए मोहतरमा, उमरू ने कहा तो बुर्का पोश लड़की इसके सामने कुर्सी पर शुक्रिया कहकर बैठ गई। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उमरू ने इस लड़की से मुखातिब होकर पूछा। लड़की ने उमरू की बात का जवाब देने की बजाय अचानक अपना नकाब उल्ट दिया। उमरू की नज़र जैसे ही लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। शहजादी गुलनास आप? उमरू ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ उमरू भाई, मैं शहजादी गुलनास ही हूँ। लड़की ने कहा। ओ, मगर आप यहाँ कैसे आ गईं? उमरू ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुमसे मदद लेने आई हूँ उमरू भाई, शहजादी गुलनाज ने कहा। वो मुल्क ईरान की शहजादी थी। मुल्क ईरान के बादशाह का नाम शाहनवाज था। बादशाह शाहनवाज चूंकि उमरू अयार का दोस्त था, इसीलिए उमरू अयार अक्सर ईरान जाता रहता था। शाही मेहमान खाने में ना सिर्फ बादशाह सलामत इससे मुलाकात करते थे, बल्कि शहजादी गुलनाज भी इनके हमरा होती थी। वो उमरू अयार को अपना भाई समझती थी। उमरू भी इसे बहन समझता था और उसे फारिग औकात में अपने कारनामों के बारे में बताता रहता था। उमरू को मुल्क ईरान के काफ़ी अरसा हो गया था, इसीलिए इसे ना बादशाह शाहनवाज की खबर थी और ना ही शहजादी गुलनाज की। अलबत्ता इसे चंद माह कबल ये इतला ज़रूर मिली थी कि बादशाह ने शहजादी गुलनाज का रिश्ता मुल्क दमिश्क के बादशाह के इकलौते बेटे शहजादा इमरान से तय कर दिया है। उमरू शहजादा इमरान को भी जानता था। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद नेक और बहादुर नौजवान था। इसीलिए उमरू ने सोचा था कि इन दोनों की जोड़ी वाकई बेहतरीन रहेगी। इन दोनों की शादी हुई थी या नहीं, उमरू ये नहीं जानता था। अब वो शहजादी गुलनाज को अपने सामने देखकर हैरान रह गया था। उमरू भाई, पहले ये बताइए कि आपको मेरा इस तरह यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? शहजादी गुलनाज ने कहा। बुरा ओ नहीं शहजादी हुजूर, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाई हैं। मगर उमरू कुछ कहते कहते रुक गया। मगर क्या उमरू भाई? शहजादी गुलनाज ने कहा। मैं कहना चाहता था कि अगर आप पैगाम भेज देती तो मैं खुद आपके पास आ जाता। उमरू ने जल्दी से कहा। ओ नहीं, मैं तुम्हें मुल्क ईरान में नहीं बुलाना चाहती थी। इसीलिए तो मैं छुपते छुपाते यहाँ आई हूँ, ताकि तुमसे अलहदगी में बात कर सकूँ। शहजादी गुलनाज ने कहा। छुपते छुपाते? उमरू ने कहा। हाँ उमरू भाई, मैं रात के वक़्त शाही महल से निकली थी और फिर एक कारवां में शामिल होकर एक माह में यहाँ पहुँची हूँ। शहजादी गुलनाज ने जवाब देते हुए कहा। मैं समझा नहीं शहजादी साहिबा, आपको इस तरह अपने महल में से छुप कर निकलने की क्या ज़रूरत थी? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मैं ऐसा न करती तो कब की पकड़ी गई होती। अगर मैं सिपाहियों की नज़र में आ जाती तो वो मुझे पकड़कर फौरन वापस शाही महल में ले जाते, जहां मैं जाना नहीं चाहती थी। शहजादी गुलनाज ने कहा। हैरत है, आप अपने महल में वापस नहीं जाना चाहती? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? उमरू ने कहा।
اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی، جیسے وہ شہزادی گلناز کی باتوں کو سمجھ ہی نہ پا رہا ہو۔ ملک ایران کے شاہی محل اور تخت و تاج پر ایک جادوگر نے قبضہ کر لیا ہے، شہزادی گلناز نے کہا، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے یک لخت آنسو ابل پڑے تھے، جبکہ اس کی بات سن کر امرو حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس جادوگر کا نام زاگل ہے، اس نے ابا حضور کا روپ اختیار کر رکھا ہے۔ ایران کی رایا سمجھتی ہے کہ وہ ان کا اصلی بادشاہ شاہ نواز ہے، لیکن حقیقت ہے کہ وہ نقلی بادشاہ ہے۔ میں نے اس کا اصلی روپ دیکھا ہے، وہ انتہائی بد شکل اور خوفناک جادوگر ہے۔ اس نے ابا حضور کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا ہے اور ان کی جگہ تخت و تاج سنبھال کر بیٹھ گیا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ میرے ابا حضور کس قدر نیک اور رایا پرور تھے، لیکن جب سے زاگل جادوگر نے تخت و تاج پر قبضہ کیا ہے، اس نے رایا پر بے پناہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ اس کے حکم سے سپاہی بلا وجہ لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رایا کے دلوں میں ابا حضور کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے اور وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ جو لوگ ابا حضور کے خلاف بولتے ہیں، سپاہی ان کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ابا حضور کے حامی ہوتے ہیں، سپاہی ان کو چن چن کر قتل کر دیتے ہیں۔ شہزادی گلناز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، ملک حیران میں اتنا کچھ ہو گیا اور اس کی خبر مجھے نہیں ہوئی۔ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، نقلی بادشاہ نے مجھے اور ملکہ کو بھی زندان میں قید کرا دیا تھا۔ میں اس زندان سے فرار ہوئی تھی، ملک کی سرحدوں پر کڑے پہرے تھے۔ نقلی بادشاہ کے سپاہی نہ تو کسی کو ملک کی سرحدوں سے باہر جانے دیتے تھے اور نہ کسی کو وہاں آنے دیا جاتا تھا۔ میں پہاڑی دروں سے ریت کے اندھیروں کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلی تھی، پھر میں ملک ایران میں داخل ہو گئی اور پھر اس طرح دوسرے ملکوں سے ہوتی ہوئی کارواں کے ساتھ یہاں پہنچی ہوں، شہزادی گلناز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے ابا حضور کی جگہ کسی جادوگر نے لے رکھی ہے؟ یہ بات آپ نے وزیر اعظم، سپہ سالار اور دوسرے افراد کو کیوں نہیں بتائی؟ اگر آپ انہیں بتا دیتی تو یقیناً نقلی بادشاہ کے خلاف کارروائی کرتے اور نقلی بادشاہ کو پکڑ لیا جاتا، امرو نے کہا۔ امرو بھائی، آپ جانتے ہیں کہ مجھے ہرنی کے بچوں کو پالنے کا کس قدر شوق ہے۔ میں پائی باغ میں سارا دن ہرنی کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ ایک دن ہرنی کا ایک بچہ بھاگتا ہوا محل میں داخل ہو گیا۔ میں اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ محل کے غلاموں، کنیزوں اور محافظوں نے میری مدد کرنی چاہی، مگر میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں اسے خود پکڑوں گی۔ ہرنی کا بچہ بھاگتا ہوا ابا حضور کے شاہی کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی ان کے پیچھے ابا حضور کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت ابا حضور دربار میں تھے۔ ہرنی کا بچہ کمرے میں اچھلتا پھر رہا تھا۔ میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے گر پڑی۔ میرا سر فرش سے ٹکرایا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں ابا حضور کے پلنگ کے پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی، کمرے میں شاہی مشعلیں جل رہی تھیں۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز سن کر میں وہیں پڑی رہی۔ کوئی کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے بادشاہ شاہ نواز کو جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے اور بادشاہ شاہ نواز کا روپ بھر کر اب میں اس کا تخت و تاج سنبھال لیا۔ میں بہت جلد سارے ملک میں فسادات اور ظلم کا بازار گرم کر دوں گا، جس کی وجہ سے سارے ملک کی عوام بادشاہ شاہ نواز سے نفرت کرنے لگے گی، یہاں تک کہ وزیر، مشیر اور محل کے سب افراد بھی بادشاہ شاہ نواز سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جب ہر طرف نفرت کی آگ بھڑک اٹھے گی تو میں اصلی بادشاہ کو یہاں واپس لے آؤں گا اور خود غائب ہو جاؤں گا۔ لوگ بادشاہ شاہ نواز کو ظالم اور بے رحم سمجھ کر یقیناً قتل کر دیں گے۔ میں زاگل جادوگر ہوں اور جادوگر ہونے کی وجہ سے میں چونکہ خود بادشاہ کو ہلاک نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے یہ سارے کھیل کھیلنے ہوں گے۔ جیسے ہی بادشاہ شاہ نواز کسی دوسروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، میں اسی وقت ہمیشہ کے لیے ملک ایران کے تخت و تاج پر قبضہ کر لوں گا اور زاگل جادوگر کے ہی روپ میں ملک ایران پر حکومت کروں گا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے پلنگ کے پیچھے سے سر نکال کر دیکھا تو ابا حضور کے کمرے میں ایک بھاری چہرے والا انسان موجود تھا۔ اس نے ابا حضور کا شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر شاہی تاج بھی تھا، البتہ اس کی قمیض پر سفید کھوپڑی کا ایک نشان بنا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔
اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک جادوئی پتلا کھڑا تھا۔ زاگل جادوگر اسی سے مخاطب تھا۔ مجھے یہ جان کر بے حد دکھ ہو رہا تھا کہ اس بدبخت جادوگر نے ابا حضور کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا ہے اور ان کی جگہ نقلی بادشاہ بن کر ان کے خلاف خوفناک سازش کر رہا ہے۔ زاگل جادوگر جادوئی پتلے کو بتا رہا تھا کہ وہ محل کے دوسرے حصوں میں اور دربار میں جاتا ہے تو آسانی سے بادشاہ شاہ نواز کا روپ دھار لیتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی اس کمرے میں آتا ہے تو وہ اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ جس پر جادوئی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ شاہی کمرہ ہے، چونکہ بادشاہ شاہ نواز کے لیے مخصوص ہے اور بادشاہ شاہ نواز اس کمرے میں راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے، اسی لیے اس کمرے میں اس کا سارا جادو ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں بادشاہ شاہ نواز کے روپ میں نہیں رہ سکتا۔ زاگل جادوگر کو اس بات کی پریشانی تھی کہ بادشاہ شاہ نواز کی بیٹی یعنی میں اور ملکہ اس کے کمرے میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ اگر وہ یہاں آ گئیں تو اس کا اصل روپ دیکھ لیں گی اور اس طرح اس کا بید کھل جائے گا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس پر جادوئی پتلے نے زاگل جادوگر کو مشورہ دیا کہ وہ ملکہ اور شہزادی کو کسی جرم میں زندان میں ڈال دے تاکہ ان کے یہاں آنے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ زاگل جادوگر کو جادوئی پتلے کا مشورہ پسند آیا تھا۔ اس نے جادوئی پتلے کو وہاں سے غائب کر دیا اور پھر خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ وہ شاید مجھے اور میری ماں کو قید کرانے گیا تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں پڑی رہی۔ حیرت، خوف اور پریشانی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ پھر میں جیسے تیسے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے ملکہ امی کے کمرے میں جا کر انہیں ساری بات بتانی چاہی، مگر اس وقت وہاں سپاہی آ گئے اور انہوں نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم بادشاہ شاہ نواز کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے بادشاہ سلامت کے حکم پر ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں اور ملکہ امی بے حد چیخیں چلائیں مگر کسی نے ہماری بات نہ سنی اور ہمیں زندان میں لا کر قید کر دیا گیا۔ میں نے ملکہ امی کو ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئیں۔ ہم نے زندان کے سپاہیوں سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں نے ملکہ امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گی اور کسی طرح امرو بھائی تک پہنچنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ یہ جادوگر کا معاملہ تھا اور امرو جادوگروں اور جادوگرنیوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اسی لیے وہ یقیناً ہماری مدد کو تیار ہو جائیں گے۔ اگر وہ یہاں آگے تو نہ صرف زاگل جادوگر کا پول کھول دیں گے بلکہ وہ اس جادوگر کو بھی ہلاک کر دیں گے اور ابا حضور کو بھی تلاش کرنے میں ہماری ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں نے اور امی ملکہ نے زندان کے چند سپاہیوں کو ہیرے جواہرات اور زیورات کا لالچ دیا تو وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہو گئے اور انہوں نے مجھے خفیہ راستے سے وہاں سے نکال دیا۔ میں رات کے اندھیروں میں وہاں سے نکلی اور پھر پہاڑی علاقوں میں پہنچ گئی۔ وہاں سے دمشق اور پھر دوسرے علاقوں سے ہوتی ہوئی میں خاموشی سے یہاں آ گئی ہوں۔ شہزادی گلناز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور آپ کو یہاں پہنچنے میں 1 ماہ لگ گیا ہے؟ کیا نقلی بادشاہ کو آپ کے زندان سے غائب ہونے کا علم نہیں ہو گیا ہوگا؟ امرو نے ساری تفصیل سن کر کہا، کیا کہہ سکتی ہوں؟ شہزادی گلناز نے کہا اور رونے لگی۔ امرو نے اسے تسلی دی کہ اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ملک ایران جائے گا اور جیسے بھی ممکن ہوا وہ نقلی بادشاہ کے پول کھول دے گا اور نقلی بادشاہ کو ہلاک کر دے گا۔ امرو نے شہزادی گلناز کو وہیں بیٹھے رہنے کا کہا اور خود اٹھ کر پیچھے خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اس نے سنہری تختی سے پوچھا کہ زاگل جادوگر کون ہے اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تو سنہری تختی نے امرو کو بتایا کہ زاگل جادوگر ملک ایران کے تخت و تاج پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جادوئی حصولوں کی وجہ سے وہ چونکہ خود بادشاہ کو ہلاک نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ یہ سارے کھیل کھیل رہا ہے تاکہ رایا بادشاہ شاہ نواز کے ظلم سے تنگ آ جائے اور اپنے بادشاہ کو ہلاک کر دے۔ بہت جلد یہ سب ہونے والا ہے۔ رایا بادشاہ شاہ نواز کے ظلم سے واقعی تنگ آ چکی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ بادشاہ کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، جن کی کامیابی زاگل جادوگر کی کامیابی ہوگی۔ سنہری تختی نے امرو کو یہ بھی بتایا تھا کہ زاگل جادوگر کو شہزادی گلناز کے فرار ہونے کا علم ہو چکا ہے اور ملکہ بددستور زندان میں قید ہے۔ اس نے اصلی سپاہیوں کو ہلاک کر کے جادوئی پتلوں کو وہاں پہروں پر لگا دیا ہے۔ زاگل جادوگر نے 2 جادوئی پتلوں پر جادو کر کے ان میں سے ایک کو نقلی ملکہ اور دوسرے کو نقلی شہزادی گلناز بنا دیا ہے، جو اس کے ساتھ محل میں رہتی ہیں۔ اس نے 40 روز محل میں رہنا تھا، اس کے بعد اصلی بادشاہ کو وہاں لا کر وہ غائب ہو جاتا۔ اب اس کے غائب ہونے میں صرف آج کی رات باقی ہے، اگلے دن وہ اپنی سازش میں کامیاب ہونے والا ہے۔ امرو کو جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔
عمرو نے زاگل جادوگر کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھا تو سنہری تختی نے اسے ساری تفصیل ترتیب کے ساتھ بتا دی۔ پھر عمرو واپس شہزادی گلناز کے پاس آ گیا۔ اس نے شہزادی گلناز کو زاگل جادوگر کی ہلاکت کا طریقہ بتایا تو وہ حیرانی سے عمرو کی طرف دیکھنے لگی۔ او، کیا یہ ضروری ہے کہ زاگل جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ مجھے تو اس سے بے حد خوف آتا ہے۔ شہزادی گلناز نے کہا، آپ کا میرے ساتھ رہنا بے حد ضروری ہے شہزادی صاحبہ۔ محل میں جو نقلی شہزادی موجود ہے آپ کو اس کی جگہ لینی ہے، اور جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے زاگل جادوگر کو میرے دیے ہوئے پھل نہیں کھلائیں گی زاگل جادوگر کی جادوئی طاقتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس کو ہلاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی جادوئی طاقتوں کو ختم کیا جائے۔ عمرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، او، مگر تم بتا رہے ہو کہ ہمارے پاس آج ہی کا دن ہے، کل صبح ہوتے ہی زاگل جادوگر غائب ہو جائے گا، ہم اتنی جلدی ایران کیسے پہنچیں گے؟ شہزادی گلناز نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یہ سب میں کر لوں گا، آپ کو ایک لباس دیتا ہوں، آپ خیمے کے پچھلے دوسرے حصے میں جا کر لباس بدل لیں، تب تک میں سردار امیر حمزہ سے مل کر آتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے شہزادی گلناز کو ایک شاہانہ لباس نکال کر دیا اور خیمے سے نکل آیا۔ سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر اس نے انہیں ساری تفصیل بتائی اور ان سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ اس وقت تک شہزادی گلناز لباس بدل چکی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا خوبصورت لباس تھا جس پر زرد اور نیلے دبے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر نیلے رنگ کا خوبصورت تاج بھی تھا۔ وہ تاج بھی عمرو ہی نے دیا تھا۔ آپ تیار ہو گئیں؟ بہت خوب، عمرو نے کہا، لیکن یہ لباس، شہزادی گلناز نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ کے لیے یہ لباس پہننا بہت ضروری ہے شہزادی صاحبہ۔ آپ کو چونکہ نقلی شہزادی کی جگہ لینی ہے اور زاگل جادوگر کے سامنے جانا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی اصلیت جان لے۔ اس لباس کی وجہ سے وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ آپ اصلی شہزادی ہیں یا نقلی۔ عمرو نے کہا تو شہزادی گلناز نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمرو نے ایک بار پھر شہزادی گلناز کو سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب شہزادی گلناز سمجھ گئی تو عمرو نے اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سیاہ انگوٹھی نکال لی جس پر سرخ نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی اور پھر سلیمانی چادر زنبیل سے نکال کر کاندھوں پر ڈال لی۔ سیاہ انگوٹھی، مجھے فوراً ایران کے شاہی محل میں پہنچا دیا جائے، عمرو نے سیاہ انگوٹھی سے مخاطب ہو کر کہا اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہو۔ وہ لڑکھڑایا مگر دوسرے ہی لمحے اس کے پیر دوبارہ ٹھوس زمین سے آ لگے۔ اس نے گرنے سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ جیسے ہی اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین آئی، عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایران کے شاہی محل میں موجود تھا۔ سیاہ انگوٹھی نے اسے ایک لمحے میں وہاں پہنچا دیا تھا۔ عمرو نے چونکہ سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اسی لیے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ عمرو ایک راہداری میں نمودار ہوا تھا جہاں کئی محافظ اور غلام آ جا رہے تھے۔ عمرو آگے بڑھا۔ وہ چونکہ شاہی محل کے راستوں سے واقف تھا، اسی لیے اسے شہزادی گلناز کے کمرے تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نقلی شہزادی کمرے میں موجود تھی۔ اس کے سامنے ایک کنیز موجود تھی جس کے ہاتھوں میں ایک گول تشت تھا۔ تشت میں ایک لمبی سراہی اور پھل موجود تھے۔ پھلوں میں انگوروں کا گچھا، کیلے، سیب اور ایک مالٹا موجود تھا۔ یہ تشت مجھے دے دو، میں ابا حضور کے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ سب کچھ میں خود ہی وہاں لے جاؤں گی، نقلی شہزادی گلناز کنیز سے کہہ رہی تھی۔ پھلوں کے تشت کو دیکھ کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور یہ سن کر کہ نقلی شہزادی پھلوں کا تشت خود ہی بادشاہ سلامت کے کمرے میں لے جانا چاہتی ہے، عمرو خوش ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ کنیز نے پھلوں کا تشت اور سراہی ایک میز پر رکھی اور نقلی شہزادی گلناز کو سلام کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب نقلی شہزادی وہاں اکیلی تھی۔ وہ کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ عمرو نے آگے بڑھ کر زنبیل کا منہ کھول کر اس کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، عمرو نے کہا۔ اس کی آواز سن کر نقلی شہزادی چونک پڑی، مگر اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اچھلی اور پھر اٹھتی ہوئی عمرو عیار کی زنبیل میں جا گری۔ عمرو عیار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر یک لخت ہلکی ہو گئی۔ نقلی شہزادی کو قید کرا کر عمرو نے اصلی شہزادی گلناز کو زنبیل سے باہر نکال لیا۔ زنبیل میں قید ہونے کی وجہ سے شہزادی گلناز خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر خود کو محل بلکہ اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ یہ تو میرا شاہی کمرہ ہے، میں اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ شہزادی گلناز نے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیمانی چادر کی وجہ سے عمرو عیار بھی سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔
اسے اس طرح ظاہر ہوتا دیکھ کر شہزادی بری طرح سے اچھل پڑی تھی۔ شہزادی صاحبہ، یہ حیران اور پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے۔ آپ یہ سراہی اور پھلوں کا تشت اٹھائیے اور فوراً اپنے ابا حضور کے کمرے میں پہنچ جائیے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کو وہاں کیا کرنا ہے؟ عمرو نے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ زاگل جادوگر کو میں نے ان میں سے کوئی ایک پھل کھلانا ہے، پھر میں نے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہونا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ پھل کھلانے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر مجھے آنکھیں بند کرنی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شہزادی گلناز نے کہا، زاگل جادوگر بے حد خطرناک ہے شہزادی صاحبہ، اس کے پاس عام جادوگروں سے بڑھ کر طاقتیں موجود ہیں۔ میں نے آپ کو خاص لباس پہنا دیا ہے، اس کی وجہ سے زاگل جادوگر آپ کو پہچان نہیں سکے گا، لیکن پھر بھی اگر اس نے آپ کو پہچان لیا تو آپ پر جادوئی حملے کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند رکھی ہوں گی تو اس کا کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ عمرو نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، شہزادی گلناز نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا کر کہا۔ عمرو نے تشت کے پھل اٹھا کر زنبیل میں ڈالے اور ان کی جگہ ویسے ہی پھل نکال کر تشت میں رکھ دیے۔ وہ زہریلے پھل تھے، ان پھلوں کو اگر زاگل جادوگر کھا لیتا تو اس پر نشہ طاری ہو جاتا۔ پھر سنہری تختی نے عمرو سے کہا تھا کہ زاگل جادوگر پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا، اسی لیے عمرو عیار کو اس جادوگر سے طاقتور انسان بن کر اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ زاگل جادوگر کو پہلے زہریلا پھل جو بظاہر میٹھا ہو کھلایا جاتا۔ زہریلا پھل کھانے کی وجہ سے زاگل جادوگر کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جاتیں، پھر اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ شہزادی گلناز نے پھلوں کا تشت اور سراہی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ عمرو نے زنبیل سے ایک سرخ رنگ کی گولی نکال کر منہ میں رکھ لی، اسی لمحے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر اچانک اس کا قد بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمرو انتہائی طاقتور بن گیا تھا اور وہ اس قدر لمبا ہو گیا تھا کہ اس کی پگڑی چھت سے جا لگی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی جو گولی منہ میں رکھی تھی وہ طلسمی گولی تھی، جس سے عمرو اپنا قد بڑھا بھی سکتا تھا اور گھٹا بھی سکتا تھا۔ یہ گولی سے بونوں کے بادشاہ نے ایک بار انعام میں دی تھی۔ عمرو عیار چونکہ قد گھٹائے اور بونا بنے بغیر بونوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے بونوں کا بادشاہ اس گولی کی مدد سے اسے بونا بنا کر اپنی دنیا میں لے گیا تھا اور تب سے یہ گولی اس کے پاس تھی۔ اب اسی گولی کی مدد سے عمرو دیوزاد بن گیا تھا۔ شہزادی گلناز پھل اور سراہی لے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ عمرو نے ایک بار پھر کاندھوں پر سلیمانی چادر ڈالی اور غائب ہو گیا، اور پھر وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے قد سے چونکہ دروازہ چھوٹا تھا اسی لیے اسے خاصا جھک کر دروازے سے نکلنا پڑا تھا۔ راہداری میں شہزادی گلناز چلی جا رہی تھی، عمرو اس کے پیچھے چل پڑا۔ پھر شہزادی گلناز بادشاہ شاہ نواز کے کمرے میں چلی گئی تو عمرو بھی جھک کر کمرے میں چلا گیا اور دروازے سے گزر کر سیڑھیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ایک سیاہ اور خوفناک شکل والا جادوگر شاہی لباس پہنے کھڑا تھا۔ شہزادی گلناز اس کے قریب کھڑی تھی۔ ان کے قریب سبز رنگ کی ایک میز پڑی تھی جس پر سبز رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ شہزادی گلناز نے سراہی اس میز پر رکھ دی اور پھلوں والا تشت زاگل جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ لیں آقا، پھل کھا لیں، شہزادی گلناز نے زاگل جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ زاگل جادوگر نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اس نے بے خیالی میں انگور کے گچھے سے ایک انگور توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ بس باقی پھل میز پر رکھ دو، میں بعد میں کھا لوں گا، اور تم رکو، میں نے تم سے چند باتیں کرنی ہیں، زاگل جادوگر نے کہا تو شہزادی گلناز نے پھلوں کا تشت میز پر رکھا اور پھر پیچھے ستون کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے وہ کھڑے کھڑے سو گئی ہو۔ جیسے ہی شہزادی گلناز نے آنکھیں بند کی، عمرو نے فوراً کاندھوں پر سے سلیمانی چادر اتار دی اور ظاہر ہو گیا۔ اسی لمحے زاگل جادوگر کی نظر ایک لمبے اور قوی ہیکل انسان پر پڑی جو سیڑھیوں پر کھڑا تھا تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ زاگل جادوگر پر جیسے زہریلے انگور کے گچھے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں آنکھیں پھاڑ کر پھلوں کے تشت کی طرف دیکھا۔ تشت میں اس نے زہریلے پھل رکھے بھی ہیں کہ نہیں؟ اسی لمحے زاگل جادوگر کا سر چکرایا، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور یوں لہرانے لگا جیسے اس نے بہت زیادہ شراب پی لی ہو۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ زاگل جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زاگل جادوگر کو نشے میں دیکھ کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ چھلانگ مار کر سیڑھیوں سے اترا اور زاگل جادوگر کے قریب آ گیا۔ اس نے اچانک زاگل جادوگر کی گردن پکڑی اور پوری قوت سے اس کا گلا دبانے لگا۔
زاگل جادوگر اس کے ہاتھوں میں بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ عمرو سے گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر دیوزاد عمرو کے ہاتھ کسی شکنجے کی طرح اس کی گردن پر جکڑے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زاگل جادوگر کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ تڑپتے تڑپتے یک لخت ہلاک ہو گیا۔ عمرو کو جب یقین ہو گیا کہ زاگل جادوگر ہلاک ہو گیا ہے تو اس نے زاگل جادوگر کی لاش کو نیچے پھینک دیا۔ زاگل جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی وہاں دھماکہ سا ہوا اور اچانک وہاں اصلی بادشاہ شاہ نواز نمودار ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سن کر شہزادی گلناز نے آنکھیں کھول دیں اور پھر اپنے باپ کو زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی اور بھاگ کر آئی اور بادشاہ سلامت کے ساتھ لپٹ گئی، جو حیرت سے ادھر ادھر اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمرو نے انہیں ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر بادشاہ شاہ نواز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم، سپہ سالار اور دوسرے بڑے عہدیداروں کو بلایا اور انہیں زاگل جادوگر کی لاش دکھا کر ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر وہ بھی دنگ رہ گئے تھے۔ پھر پورے ملک میں اعلان کرا دیا گیا کہ رایا پر ظلم کرنے والا ایک نقلی بادشاہ تھا، جسے عمرو عیار نے ہلاک کر دیا ہے۔ زاگل جادوگر کی لاش شہر کے چوراہے پر لٹکائی گئی تو عوام کو بھی یقین آ گیا۔ بادشاہ شاہ نواز عمرو عیار کا احسان مند تھا، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی اور رایا پر بھی ان کا اعتماد بھی بحال ہو گیا تھا۔ انہوں نے عمرو عیار پر خزانے کے دروازے کھول دیے اور اتنا بڑا خزانہ حاصل کر کے عمرو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ عمرو آج کل آرام کرنے میں مصروف تھا۔ سردار امیر حمزہ لشکر لے کر تلسم ہوشربا میں جادوگروں سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی لیے عمرو عیار کو دربار میں بھی نہ جانا پڑتا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں بستر پر لیٹا آرام کرتا رہتا تھا، اور اسے سب سے زیادہ آرام اس بات سے مل رہا تھا کہ اس کی بیوی چاند تارا بھی آج کل اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ سارا دن بستر پر لیٹا نوکروں پر حکم چلاتا رہتا، خانساموں کو کہہ کہہ کر عجیب و غریب کھانے پکواتا، اور پھر جو کھانے اسے پسند نہ آتے وہ اسے پھینک دیتا، اور ساتھ ہی خانساموں کی تنخواہ سے ان کھانوں کی رقم کاٹ لینے کا اعلان کر دیتا۔ یہی حال اس نے دوسرے نوکروں کا بھی کر رکھا تھا، جس سے ذرا سی غلطی ہو جاتی اس کی تنخواہ کٹنے کا اعلان ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے سارے نوکر اس سے بے حد تنگ آ چکے تھے۔ ایک روز جب وہ سب بے حد تنگ ہو گئے تو انہوں نے رات کو اکٹھا ہو کر مشورہ کیا کہ عمرو کو کہیں دور بھیج دیا جائے، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمرو بہت بڑا عیار ہے، وہ فوراً ہی ساری سازیں سمجھ جائے گا۔ آخر ایک بڑا نوکر بول اٹھا، یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ 10 سال تک واپس نہ آ سکے گا۔ بوڑھے نوکر نے کہا، لیکن کیسا چکر، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ سب نوکروں نے مل کر پوچھا۔ بس تم بے فکر رہو، ابھی میں کچھ نہیں بتاتا، صبح تمہیں سب پتہ چل جائے گا، بوڑھے نے کہا، اور چونکہ سب نوکر جانتے تھے کہ بوڑھا بے حد عقل مند ہے، اسی لیے خاموش ہو کے صبح ہوتے ہی بوڑھا نوکر عمرو عیار کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، آنکھوں سے اداسی جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ عمرو عیار نے بوڑھے نوکر کو دیکھتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، جو کام ناممکن ہے وہ تو ناممکن ہی ہوتا ہے۔ 10 کروڑ ہیرے، اور ہیرے بھی ایسے کہ ایک ایک ہیرا 10 کروڑ سے زیادہ قیمت کا ہو۔ بہرحال چھوڑیے، نوکر نے کہا۔ 10 کروڑ ہیرے اور ہر ہیرا 10 کروڑ کا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے یہ ہیرے؟ عمرو عیار اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے چونک پڑا۔ چھوڑیے حضور، ان کا حصول ناممکن ہے، آج تک بڑے بڑے بہادر اسے حاصل نہ کر سکے، نوکر نے جان بوجھ کر کہا اور مڑ کر جانے لگا۔ ارے ٹھہرو شمسو بابا، ٹھہرو، مجھے بتاؤ، تفصیل سے بتاؤ، آخر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے ہیرے، کہاں ہے یہ ہیرے؟ عمرو نے کہا، جناب اب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، یہ ہیرے 10 کروڑ ہیروں کا خزانہ کہلاتے ہیں اور پرستان کی شہزادی کی ملکیت ہے۔ پرستان کی شہزادی نے یہ خزانہ وادی خنداق میں چھپایا ہوا ہے اور اس کی حفاظت انتہائی خوفناک دیو کرتے ہیں۔ شمسو بابا نے جواب دیا، وادی خندقہ یہ کہاں ہے بھلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حضور میرا دادا بڑا جادوگر تھا، وہ بے حد ظالم اور شفاق آدمی تھا، لیکن میرے باپ نے جادو سیکھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بے حد شریف آدمی تھا، اسی لیے میرے دادا نے میرے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، تو میرا باپ یہاں آ کر آپ کے دادا حضور کے پاس آ کر ملازم ہو گیا، اس نے یہی شادی کی اور پھر یہی فوت ہو گیا، میری پیدائش بھی یہی ہوئی اور میں پہلے آپ کے والد حضور کا ملازم رہا اور آپ کا ملازم ہوں۔ میرے دادا کو علم تھا کہ میں یہیں رہتا ہوں،
اسی لیے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں پرستان کی شہزادی کا خزانہ حاصل کر لوں تو میں دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن سکتا ہوں، لیکن میں کمزور آدمی ہوں، دیووں سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر میرے دادا کا جادو بھی ظلم کی وجہ سے جادو دیوتا نے چھین لیا تھا، اسی لیے وہ میری مدد نہ کر سکا تھا۔ پھر میرا دادا فوت ہو گیا، لیکن اب بھی وہ کبھی کبھی خواب میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں ضرور اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ آج رات بھی وہ میرے خواب میں آیا تھا۔ بوڑھے نوکر نے کہا، او پھر تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ عمرو یار نے کہا، حضور میں بھلا کیسے خزانہ حاصل کر سکتا ہوں؟ اس کی حفاظت دیو کرتے ہیں، بھلا اس قدر خوفناک اور طاقتور دیو سے کون لڑ سکتا ہے؟ پھر پرستان کی شہزادی بھی خزانے کی حفاظت کے لیے خود وہاں آتی جاتی ہے۔ بوڑھے نوکر نے جواب دیا، پھر یہ خزانہ میں حاصل کروں گا، میں دیووں اور شہزادیوں سے نہیں ڈرتا، مجھ سے تو پورا طلسم ہوش ربا کانپتا ہے، میں نے تو پرستان کے سینکڑوں بڑے بڑے دیو اپنی عیاری سے مار ڈالے ہیں، میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گا، بھلا اتنا بڑا خزانہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن یہ وادی خندقہ ہے کہاں؟ عمرو نے فوراً کہا، میرے دادا نے مجھے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ یہ وادی خندقہ ملک تران کے شمال میں واقع مختلف رنگوں کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ بوڑھے شمسو نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا اچھا، اب میں سمجھ گیا، میں نے یہ پہاڑ دیکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلاؤ سب نوکروں کو تاکہ انہیں ہدایت دی سکوں، تاکہ میری غیر حاضری میں گھر کا انتظام سنبھال سکیں۔ عمرو یار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور بوڑھا نوکر مسکراتا ہوا گیا، اور اس نے جا کر سارے نوکروں کو اکٹھا کیا اور انہیں خوشخبری سنائی تو وہ سب حیران رہ گئے کہ شمسو بابا نے ضرور کوئی ایسی ترکیب استعمال کی ہے۔ جب شمسو بابا نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بے حد ہنسے کہ شمسو بابا نے واقعی لاجواب ترکیب استعمال کی ہے۔ مگر شمسو بابا ایسا خزانہ ہے بھی صحیح؟ ایک نوکر نے پوچھا۔ ہاں ہے، مجھے واقعی میرے دادا نے بتایا تھا، میرا دادا واقعی بہت بڑا جادوگر تھا، لیکن عمرو یار کو یہ خزانہ نہیں مل سکتا، اسے ناکام آنا پڑے گا، کیونکہ خزانے کی حفاظت کرنے والے دیو بڑے سخت اور ظالم ہیں۔ بوڑھے شمسو نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہماری جان تو بچی رہے گی، اپنے آپ ٹکرے مار کر واپس آ جائے گا عمرو یار، نوکروں نے کہا، اور پھر وہ سب اکٹھے ہو کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ عمرو یار اس دوران لباس تبدیل کر چکا تھا اور پھر نوکروں کی ہدایت دے کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ملک تران کی طرف روانہ ہو گیا، اور نوکروں نے اطمینان کا سانس لیا۔ عمرو یار منزلیں مارتا ایک ہفتے کے بعد ملک تران کے شمال میں واقع مختلف رنگوں کے پہاڑوں کے درمیان موجود وادی میں پہنچ گیا، لیکن یہ وادی بالکل ویران تھی، یہاں کوئی قبیلہ نہ رہتا تھا۔ یہاں پہنچ کر اب عمرو یار سوچنے لگا کہ اتنی بڑی وادی میں خزانہ کہاں ڈھونڈے اور کس طرح معلوم کرے کہ خزانہ کہاں ہے۔ آخر سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ 10 کروڑ خزانے کے دیو کہاں ہیں، وہ آ کر اس کا مقابلہ کریں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی آواز جیسے ہی دیو تک پہنچی وہ باہر آ جائیں گے اور اس طرح اسے خزانے کی جگہ معلوم ہو جائے گی۔ عمرو یار اسی طرح آوازیں دیتا ہوا وادی میں گھومتا رہا اور پھر ایک جگہ پہنچ کر جیسے ہی آواز دی، یک لخت فضا میں ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا، اور دوسرے لمحے نیلے رنگ کے پہاڑ سے ایک خوفناک دیو نیچے اترتا نظر آیا۔ یہ سینگوں کی بجائے چوٹی والا دیو تھا، اس کا سارا سر گنجا تھا، سر کے درمیان سے ایک لمبی سی چوٹی پیچھے کو لہرا رہی تھی، اس کے کان بڑے بڑے تھے، اس نے نیلے رنگ کا زیر پجامہ پہن رکھا تھا، وہ پہلوانوں کی طرح اکڑتا ہوا آ رہا تھا۔ کس کی موت نے اسے آواز دی ہے؟ میں چوٹی دیو ہوں، 10 کروڑ خزانے کا دروازے کا پہردار، کون مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس دیو نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور عمرو یار یہ سن کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا کہ چلو اسے دروازے کا پتہ تو چلا ہی جائے گا۔ چنانچہ جیسے ہی دیو قریب آیا، عمرو یار خوف سے کانپتا ہوا نیچے گر گیا، اور دیو نے اسے خوف زدہ دیکھ کر کہکے لگانے شروع کر دیے۔ ہا ہا ہا، مجھے دیکھ کر ہی بڈھا ڈر گیا ہے، یہ مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا چوٹی دیو سے؟ ہا ہا ہا، اس نے فاتحانہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، تم چوٹی دیو ہو؟ ارے تم تو بہت اچھے دیو ہو، میرا نام عمرو یار ہے، مجھے پرستان کی شہزادی نے بھیجا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس طرح آواز لگاؤں گا تو چوٹی دیو آ جائے گا۔ عمرو یار نے فوراً ہی عیاری بھرے لہجے میں کہا، پرستان کی شہزادی نے تمہیں بھیجا ہے، مگر کیوں؟ دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں دراصل دنیا کا سب سے بڑا جوہری ہوں، میں خراب ہیروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ پرستان شہزادی نے کہا کہ اس کے خزانے کے ہیرے پڑے پڑے خراب ہو گئے ہیں، اس لیے میں جا کر انہیں ٹھیک کر دوں، تم مجھے ان ہیروں کے پاس لے چلو، پھر دیکھو میں انہیں کیسے ٹھیک کرتا ہوں۔ عمرو یار نے فوراً ہی چکر چلاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی خزانے کے پاس نہیں جا سکتا، اگر میں اجازت بھی دے دوں تب بھی نہیں جا سکتا،
کیونکہ نیلا دیو، سبز دیو اور ان کا سردار باگڑ دیو تمہیں دیکھتے ہی کھا جائیں گے۔ چوٹی دیو نے نرم لہجے میں کہا، یہ پریشان شہزادی کا حکم ہے جو اس خزانے کی مالک ہے، تم بے شک ان دیو کو بلا لو۔ وہ شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ پریشان شہزادی انہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ امرو عیار نے جواب دیا، ٹھہرو، میں بھی بلاتا ہوں، اگر پریشان شہزادی کا حکم ہے تو انہیں ضرور اس کا علم ہوگا۔ چوٹی دیو نے کہا اور پھر اس نے زور زور سے کسی اجنبی زبان میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ارد گرد کی پہاڑیوں سے خوفناک دیووں کے سر نظر آنے لگے۔ ان میں سے واقعی ایک نیلا دیو تھا، دوسرا سبز دیو تھا، لیکن تیسرا دیو جسے چوٹی دیو باگڑ دیو کہہ رہا تھا ان سب سے زیادہ خوفناک شکل والا نظر آتا تھا۔ اس کا رنگ برا تھا، اس کے بڑے بڑے خوفناک دان تھے اور آنکھیں پھٹی پٹی سی تھیں۔ کیوں بلایا ہے ہمیں چوٹی دیو؟ ان تینوں نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور جواب میں چوٹی دیو نے انہیں امرو عیار کی بات بتا دی۔ پرستان شہزادی کا حکم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ آدمزاد جھوٹ بول رہا ہے، ہم ابھی اس کو کھا جاتے ہیں۔ سب دیو نے بیک آواز ہو کر کہا اور وہ سب غصے سے ڈانٹتے ہوئے امرو عیار کی طرف بڑھے۔ اب تو امرو عیار بے حد گھبرایا، اس کی اپنی عیاری اسے مروا رہی تھی۔ وہ ایک دیو کا مقابلہ کرتا یا دو کا؟ یہاں تو اکٹھے چار خوفناک دیو تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرے کہ اچانک فضا میں سائیں سائیں کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف خوشبو سی پھیل گئی، اور سب دیو یہ آواز سن کر اور خوشبو سونگتے ہوئے ٹھٹک کر رک گئے۔ شہزادی پریشان آ رہی ہے، ہماری مالکہ آ رہی ہے، ان سب نے بیک آواز ہو کر چیخنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے انتہائی خوبصورت لباس اور انتہائی قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پر بھی بڑے بڑے اور خوبصورت تھے۔ جو ان دیو کے قریب آ کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے دیو کو ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا، مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا یار میرا خزانہ لوٹنے چل پڑا ہے، اسی لیے میں خود یہاں آ گئی ہوں۔ یہ بوڑھا کون ہے؟ یہ تو وہ یار نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی سیدھا سادہ سا آدمی لگتا ہے۔ پرستان شہزادی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، تو جواب میں چوٹی دیو نے اسے ساری بات بتا دی۔ اب تو شہزادی بے حد حیران ہوئی اور امرو عیار کو دیکھنے لگی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی امرو عیار ہو اور تم عیاری سے میرا خزانہ لوٹنا چاہتے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں خود یہاں آ گئی۔ شہزادی نے امرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شہزادی حضور، بھلا میری کیا مجال کہ میں آپ کے خزانے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھوں۔ میرا نام امرو عیار بھی نہیں ہے، وہ تو میں نے صرف روب ڈالنے کے لیے ان دیو کو یہ نام بتایا تھا۔ ویسے میں واقعی دنیا کا سب سے بڑا جوہری ہوں، میرا نام شمسو جوہری ہے۔ امرو عیار نے جھک کر باقاعدہ شاہی ادا بجا لاتے ہوئے کہا، شمسو جوہری؟ لیکن ہم نے تو کسی جوہری کا نام نہیں سنا۔ پریشان شہزادی نے منہ بناتے ہوئے کہا، حضور نے نہ سنا ہوگا، لیکن بادشاہ پریشان میرے نام سے واقف ہیں، وہ اپنے خزانے کے ہیرے مجھ سے ٹھیک کرواتے رہتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک اپنے والد سے دریافت کر لیجئے۔ امرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اچھا چلو، میں نے مان لیا تم جوہری ہو، لیکن ہیرے کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ وہ خراب کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ ہیرے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادی حضور، جب ہیرے ایک بند جگہ طویل عرصے تک پڑے رہیں تو ان کے اندر ایک مخصوص جالی سی پیدا ہو جاتی ہے جو صرف بڑے بڑے جوہری ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس جالی کی وجہ سے وہ ہیرا بالکل قیمتی نہیں رہتا، بلکہ عام پتھر جیسا بن جاتا ہے۔ میں دنیا کا سب سے بڑا جوہری ہوں، میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ میں اس جالی کو ختم کر کے اس ہیرے کو دوبارہ قیمتی بنا سکتا ہوں۔ امرو عیار نے فوراً ہی اسے ایک نئی کہانی گھڑ کر سناتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہیرے تو ہیرے ہوتے ہیں، نہ وہ خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں جالی پڑتی ہے۔ ارے پھر تو میرے ہیروں میں جالی پڑ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، انہیں تو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں۔ پریشان شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، آپ مجھے دکھا دیں، میں دیکھ کے ہی بتا دوں گا۔ امرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں خزانے میں لے جاتی ہوں، تم نے مجھے فکر میں ڈال دیا ہے۔ پریشان شہزادی واقعی بھولی بالی تھی، وہ اتنی آسانی سے امرو عیار کے یاری میں پھنس گئی تھی۔ شہزادی حضور، یہ آدمزاد جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ باگھڑ دیو نے کہا، تم خاموش رہو، تم صرف دیو ہو، تمہیں کیا معلوم کہ ہیرے کیا ہوتے ہیں؟ امرو عیار نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، سنو آدمزاد، اگر تم میرے ساتھ عیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اب بھی وقت ہے، مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، میری کیا جرت آپ سے عیاری کروں، اور پھر میں تو جوہری ہوں، میرا عیاری سے کیا تعلق؟ امرو عیار نے فوراً ہی معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا،
لیکن تم نے عمر و یار کی طرح زنبیل تو اٹھائی ہوئی ہے۔ اب شاید شہزادی کو بھی شک پڑ گیا تھا۔ آپ اس تھیلے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو میرا جوہری کا سامان والا تھیلا ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ یہ دیکھیے، غور سے دیکھ لیجئے، عمر و یار نے فوراً کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جواہریوں والا مخصوص سامان نکال نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ اکثر جگہوں پر جواہری بن جایا کرتا تھا، اسی لیے اس نے جواہریوں والا مخصوص سامان پہلے ہی زنبیل میں رکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس نے سامان نکال کر باہر رکھا اور پھر زنبیل پریشان شہزادی کے حوالے کر دی۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، یہ خالی ہے، عمر و یار نے کہا۔ پریشان شہزادی نے زنبیل لے کر دیکھی، ظاہر ہے اسے تو یہ خالی ہی نظر آنی تھی، چنانچہ اسے خالی دیکھ کر شہزادی کی پوری تسلی ہو گئی۔ اس نے مطمئن ہو کر زنبیل واپس کر دی اور عمر و یار نے مسکراتے ہوئے سامان واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے، آؤ میرے ساتھ، پریشان شہزادی نے کہا، اور پھر وہ عمر و یار کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی غار میں داخل ہوئی۔ غار آگے جا کر ایک بڑے سے دروازے پر ختم ہو گئی تھی۔ چوٹی دیو، دروازہ کھولو، شہزادی نے چوٹی دیو سے کہا، اور چوٹی دیو نے جلدی سے آگے بڑھ کر مخصوص منتر پڑھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی عمر و یار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ہال کمرے میں فرش سے لے کر چھت تک انتہائی قیمتی ہیرے بھرے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ تھا کہ عمر و یار نے آج تک پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن شہزادی اور چاروں دیو بھی اس کے سر پر موجود تھے، اور عمر و یار کو معلوم تھا جیسے ہی انہیں پتہ چلا وہ یہ خزانہ دیکھنے آیا ہے، یہ دیو ایک لمحے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیں گے۔ اسی لیے اس نے خزانہ دیکھتے ہی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، او شہزادی صاحبہ، بڑا غضب ہو گیا، یہ تو سارے ہیرے ہی خراب ہو گئے ہیں، لیکن یہ ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے کہ یہ ٹھیک نہ ہو سکیں۔ ابھی وقت ہے، انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں صرف میں شمس جواہری ہی انہیں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ عمر و یار نے فوراً کہا، تو پھر کرو ٹھیک۔ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، لیکن شہزادی صاحبہ، مجھے اپنی محنت کا انعام کیا ملے گا؟ مجھے تو انہیں ٹھیک کرنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ عمر و یار نے کہا، ہمیں تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، تم انہیں ٹھیک کر دو۔ شہزادی نے عمر و یار کی توقع کے عین مطابق جواب دیا، نہیں شہزادی صاحبہ، پہلے آپ حضرت سلیمان کی قسم کھا کر وعدہ کریں کہ آپ مجھے منہ مانگا انعام دیں گی۔ عمر و یار نے کہا، اور شہزادی چونکہ اپنے خزانے کی وجہ سے بے حد پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے فوراً ہی حضرت سلیمان کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا۔ اب تو عمر و یار دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا، کیونکہ شہزادی پوری طرح اس کی عیاری میں پھنس گئی تھی۔ تو شہزادی صاحبہ، آپ نے مجھے یہ سارا خزانہ انعام میں دے دیں، ایک ہیرا البتہ میں چھوڑ دوں گا آپ کے پاس نشانی کے لیے۔ عمر و یار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی کے ساتھ دیو بھی حیرت سے اچھل پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہزادی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، آپ نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی ہے، اگر آپ نے قسم توڑی تو آپ فوراً مر جائیں گی، یہ سوچ لیں۔ عمر و یار نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تمہیں ابھی مار ڈالتے ہیں، تم واقعی یہ یار آدمی ہو؟ سارے دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، میں واقعی عمر و یار ہوں، دنیا کا سب سے بڑا عیار۔ دیکھو میں نے کس طرح عیاری سے پریشان شہزادی کو قسم دے کر پابند کر لیا، اور اب تم دیو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اگر تم نے بھی اس قسم کی خلاف ورزی کی تو تم بھی جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ عمر و یار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے واقعی مجھے عیاری سے پھنسا لیا ہے، اور میں مجبور ہو کر تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی، ورنہ مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ سارا خزانہ، کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ تم عمر و یار ہو، تو میں تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیتی، پریشان شہزادی نے کہا، اور پھر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیو بھی دانت پیستے ہوئے اور عمر و یار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے، اور عمر و یار کہکا لگاتے ہوئے جلدی سے ہیروں کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنی زنبیل میں ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد اس نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں رکھ لیا، ایک بھی ہیرا نہ چھوڑا، اور پھر خوشی سے اچھلتا ہوا جیسے ہی وہ باہر نکلا، شہزادی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تم بڑے عیار بنے پھرتے تھے، اب دیکھو تم پھنس گئے۔ اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے تم نے کہا تھا کہ میں ایک ہیرا دے دوں گا، لیکن تم نے سب ہیرے اٹھا لیے۔ اس طرح تم نے لالچ کیا اور میری قسم بھی پوری ہو گئی، اور میرا خزانہ بھی بچ گیا، شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمر و یار نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو واقعی سارے ہیرے غائب تھے۔ ہا ہا ہا، اگر تم لالچ نہ کرتے تو واقعی سارا خزانہ لے جاتے۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ برا ہوتا ہے، تم نے جیسے ہی آخری ہیرا اٹھا کر زنبیل میں ڈالا، سارا خزانہ واپس چلا گیا۔ اور سنو، اب بہتری اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، ورنہ دیو تمہیں کھا جائیں گے۔ ویسے آؤ میں تمہیں دکھاؤں
شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے لے کر دوبارہ جب اس کمرے میں پہنچی تو واقعی تمام ہیرے واپس پہنچ چکے تھے۔ اب تو امرو یار واقعی پریشان ہو گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی لالچی طبیعت نے اسے واقعی شکست دلا دی تھی، اور پریشان شہزادی کا خزانہ بچ گیا تھا۔ چنانچہ وہ منہ لٹکائے واپس چل پڑا۔ اس کے پیچھے سارے دیور شہزادی مسلسل کہکے لگاتے رہے، اور امرو یار اپنی لالچ پر غوت کو گالیاں دیتا رہا۔ کاش وہ ایک ہیرا چھوڑ دیتا تو اتنا بڑا خزانہ اسے مل جاتا، لیکن اب بھی اس عیار کا ذہن مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ چلو سارا خزانہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو اسے مل جائے، اور پھر ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ شہزادی صاحبہ، آپ نے اپنی قسم تو پوری نہیں کی، مجھے انعام تو دیا نہیں۔ جب تک آپ انعام نہ دیں گے قسم پوری نہ ہوگی۔ آپ کا سارا خزانہ تو آپ کے پاس واپس پہنچ چکا ہے، میرا انعام؟ امرو یار نے فوراً ہی چہکتی ہوئی آواز میں کہا، اوہ تمہاری بات درست ہے، مجھے واقعی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری قسم پوری نہ ہوئی ہو، لیکن تم نے جو انعام مانگا تھا وہ تو تمہیں مل گیا تھا۔ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں نے جو منہ سے مانگا تھا وہ ملا تھا، انعام تو نہیں ملا، اور قسم میں انعام بھی شامل تھا۔ امرو یار نے فوراً ہی چلاکی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں انعام دیتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے دیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک ہیرا انعام میں دے دیا جائے۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ایک؟ اتنی بڑی شہزادی اور اتنا چھوٹا انعام؟ امرو یار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہی ایک ہیرا غنیمت سمجھو، ورنہ تم نے جس طرح میرے ساتھ عیاری کی ہے، میرا تو دل چاہتا ہے میں اپنے دیوں کو حکم دوں کہ وہ تمہاری ہڈیاں تک چبا جائیں۔ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، او ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، ٹھیک ہے، چلو ایک ہی صحیح، کچھ اور نہ صحیح، میں خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا، باقی پھر دیکھا جائے گا، امرو عیار نے جلدی سے کہا۔ اور پھر شہزادی کے حکم پر امرو یار کو ایک ہیرا دے دیا گیا، اور امرو یار واپس چل پڑا، لیکن وہ بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ واپس آ کر یہ خزانہ ضرور حاصل کرے گا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر وہ اسے حاصل کیے بغیر چین سے کیسے رہ سکتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی، اسی لیے وہ خزانہ حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتا ہوا واپس لوٹ آیا۔